बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम आबाद टुडे के डिजिटल चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मकसूद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ना कुछ ख़ास और अहम लेकर आते रहते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इस वक्त जो सियासी सूरत हाल ओवरऑल पाकिस्तान में बन चुकी है, कहीं कशीदगी है, कहीं पे अमन है और ये सूरत हाल आपको पता है चलती ही रहती है। लेकिन जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो तो बहुत ही चेंज हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सभी जानते हैं कि अली अमीन गुंडापुर ने इस्तीफ़ा अचानक क्यों दे दिया, समझ नहीं आ रही। चूँकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी जो अंदरूनी मामलात हैं वो गड़बड़ है और कई माज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी जंगें लड़ती आ रही है, लेकिन अचानक से अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा कुछ समझ बात नहीं आ रही। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने स्टूडियो में मधु किया है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरदार शौकत महमूद साहब। सरदार शौकत महमूद साहब, जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह सियासी जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसके अलावा इंटरनेशनली भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसलिए सर हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और सर, चूँकि आपने सवाल सुन भी लिया खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल और इस पर की गई तब्दीली, क्या मैं आपको बार बार रिपीट करूँ? अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अचानक से, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही मास्क खोल के बैठी हुई है और माजों पर लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं सर? देखें जी फैसल साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है पाकिस्तान का, वो अगर आप उसको जोग्राफिकली देखें, तारीख़ी एतबार से देखें, दफ़ाई एतबार से देखें, तो पाकिस्तान का मेरे नज़दीक जो है वो अहम तरीन सूबा है। और आप अगर वहाँ पे बसने वाले जो 80% से ज़ायद पख्तून हैं, अगर उनको देखें तो वो उनको हमेशा जो है वो क्या पाकिस्तान से लेके इस वक्त तक जो है पाकिस्तान का दफाई असार समझा जाता रहा है। और जब भी कोई पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई इंटरनेशनली या बैरूनी ताकतों की मदाखलत की वजह से, तो उसमें जो हमारे इस सूबे से तल्लुक़ रखने वाले बहादुर पख्तून थे, वो एक सीसा पलाई हुई दीवार बन के तो उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ जितने भी साजिशें हो रही थी या बैरूनी हमले थे उनका हमेशा मुकाबला किया। और इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, एक मरतबा फिर जो है वहाँ पे बड़ा क्राइसिस चल रहा है। बॉर्डर पार से जो है वो मदाखलत हो रही है, वहाँ पे दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी के लपेट में है। और फिर ख़ास तौर पर जो है इस वक्त जो चूँकि वहाँ पे PTI की हुकूमत थी और जो PTI के वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, जिनको इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया था, और काफ़ी अरसे से जो है वो PTI के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात भी चल रहे थे। और जो PTI की क़यादत थी और PTI के ख़ास तौर पर जो कारकुनान थे, 3-4 मरतबा जो एपिसोड हुआ और जो PTI ने मार्च किया वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ अपने पार्टी के चेयरमैन की रहाई के लिए, तो उस हवाले से जो क्राइसिस पैदा हुए और फिर जो इख्तिलाफात पैदा हुए, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई और PTI के कारकुनों की जो शहादतें भी हुई 26 नवंबर को। अब देखें उससे पहले भी और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के मौका पर भी जो कुछ हुआ, वो सारा सिनेरियो आपके सामने है। तो इस वक्त चूँकि जो एक अदम एतमाद की कैफियत चल रही थी और इमरान खान भी जो है वो गंडापुर की पॉलिसियों से मुतफिक नहीं थे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वहाँ पे जंग चल रही है और जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी वाज़ेह तौर पर जो है वो अली अमीन गंडापुर को मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुखालफत नहीं की। और इसी हवाले से जो है वो पार्टी कारकुनान जो है उनकी कारगुजारी से उस तरह से मुतमईन नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने अली अमीन गंडापुर को मैसेज भेजा अपनी पार्टी क़यादत के थ्रू कि वो फौरी तौर पर रिज़ाइन करें। और इस पर लब्बैक कहते हुए अली अमीन गंडापुर ने फौरी तौर पर जो है वो रिज़ाइन कर दिया। और उस रिज़ाइन करने के बाद जो बरानी कैफियत वहाँ पे देखी जा रही थी, तासराम ये लिया जा रहा था और वफाक की तरफ से भी जो है वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और इवन जन जो आपको पता है कि गवर्नर के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, वो सियासी हरीफ ही हैं, लेकिन टेक्निकली और सियासी तौर पर जो है वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करने की कोशिश की है उसने भी, जो गवर्नर सरहद हैं।
اور لیکن اس کے باوجود علی امن گنڈاپور نے جو اپنا استعفیٰ دے کے عمران خان کی قیادت پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان کے نام پہ ہم ووٹ لے کے یہاں پہ آئے ہیں، اور انہوں نے ایک گڈ جسچر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے قد کاٹ میں اور اضافہ ہوا. شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کوئی اور سٹیپ لیتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے پیچھے غلطیاں کی بھی ہیں تو اس کا ازالہ انہوں نے یہ جسچر ایک گڈ جسچر دکھا کے چھوڑ دیا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی آئی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ قبائلی ایریے سے ایک نوجوان کو جو ہے وہاں پہ اس خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ ایک میسج گیا ہے. ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آفریدی قبائل ہیں کے پی کے اندر افغانستان تک یہ قبائل جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر یہی وہ قبائل تھے جنہوں نے نیٹو فورسز کو بھی روکا تھا، اور اس کی ایک تاریخی جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک نیا پتہ جو ہے وہ پھینکا ہے عمران خان نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ان کی جو پارٹی کو نقصان پہنچ رہا تھا کے پی کے اندر، اور کے پی کی اس حکومت کی کارگزاری کی وجہ سے اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریمیڈی ملے گی اور ایک نیا جوش اور بلبلہ ملے گا. اس لیے کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کا کسی بڑے گھرانے سے تعلق نہیں، ان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے. ایک نوجوان ہے، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہے، اور ان کو سامنے لایا ہے. تو اس حوالے سے جو ملک کے اندر جو مولوسی سیاست چل رہی ہے، اور نسل در نسل جو لوگ جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے اندر قابض ہیں، اور اس حوالے سے ایک میسج دیا ہے ایک مرتبہ پھر عمران خان نے کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کے عوام کو، کہ میں جو ہے ایک عام آدمی کو، عام لوگوں کو سامنے لانا چاہتا ہوں. شوکت صاحب بہت شکریہ، بڑی اچھی انفارمیٹیو آپ نے معلومات دی. اچھا یہ بتائیں، چونکہ آپ الیکشن بیٹ بھی کرتے رہے، کیا اس استعفے سے، علی امین گنڈاپور کے استعفے سے بلدیاتی الیکشن میں، آنے والے بلدیاتی الیکشن اور عام انتخابات میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ آ سکتا ہے، کچھ چینج ہوگا خیبر پختونخوا میں، صرف جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے؟ جی مقصود صاحب، یہ جو چونکہ نیا بلڈ آ گیا ہے، ابھی جو نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ آفریدی صاحب، وہ ایک بالکل نیا بلڈ ہے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی کی عمر جو ہے 35-36-32 سال ہے، اور پھر جو ہے وہ فریش اسٹوڈنٹ ہے، پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، یوتھ کا لیڈر رہا ہے، اور پھر وہاں کی جتنی جو ایک عام طبقے سے اس کا تعلق ہے. تو اس سے جو ایک عام آدمی جو یہ عام اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ وہ عام لوگوں کو سامنے آئیں، بجائے اس کے کہ قبضہ گروپ جو ہیں جو سال سے قابض ہیں، وسائل بھی ان کے پاس ہیں، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کا بھتیجا، اس کا چاچا، اس کا تایا، یہ پورا ایک فیملی لمیٹڈ کمپنیاں بنا دی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو عمران خان نے شروع دن سے ایک بات کہتا تھا، اس پہ اس نے عمل کر کے دکھایا اس دفعہ بھی. تو یہ ایک گڈ جسچر ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں اوورآل پاکستان کی پالیٹکس پہ وہ بھی بڑے پازیٹیو پڑیں گے. اور آپ نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو یقینی طور پر بلدیاتی الیکشن پہ اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو گراس روٹ لیول پہ زیادہ فائدہ پہنچے گا. اب دیکھیں نا، جو فاٹا کا جو جب سے اس میں مدغم ہوا ہے کے پی میں، فاٹا کا علاقہ یہ بہت بڑا ایریا ہے، اور یہ تقریباً سندھ سے بڑا صوبہ بن گیا ہے کے پی کا. تو اس لحاظ سے آپ اس کو پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. اس کی امپارٹنس جو ہے، ایک تو افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگ رہا ہے، اور باقی ملکوں کے ساتھ، اور پھر ان لوگوں کا جو کمٹمنٹ کے حوالے سے بھی اس کی بڑی امپارٹنس ہے اس صوبے کی. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو بلدیاتی الیکشن میں نہ صرف کے پی کے اندر بلکہ جو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی، اس پہ بھی اس کے پازیٹیو اثرات ہیں، اور اس کا تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے گا میرے نزدیک. آپ کہہ رہے ہیں فائدہ پہنچے گا، یعنی اپوزیشن کو بھی فائدہ ہے اس کا. اب میں جو دوسری سیاسی پارٹیز ہیں، جیسے مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ایک تو گورنر کا موقف رہا ہے اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کے، دوسرا پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ علی امین گنڈاپور کے استعفے پہ بالکل خاموش رہی ہے، جو مین قیادت ہے ان کی. اور آپ خاص طور پر دیکھیں کہ آج بہت سارے اعتراضات بھی ہو رہے ہیں اس الیکشن پہ کہ جی غیر آئینی ہے اور فالو نہیں کیا گیا، استعفیٰ دیا گیا. تو اس میں جب تینوں بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، وہاں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ہے، اور اسی طرح وہاں پہ جو ہے وہ اپنا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ وہاں دیے ہیں. وہاں پہ 3 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے اس آفریدی صاحب
صاحب کے علاوہ جو ہے وہاں پہ موجود تھے، اور اس لحاظ سے یہ الیکشن ایک لحاظ سے لیجٹیمیٹ ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو کاغذات نامزدگی اسی وقت جمع ہوتے ہیں جب کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے. تو یہ ایک تنازع چل رہا ہے استعفے کے حوالے سے کہ استعفیٰ منظور ہوا نہیں ہوا. اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی موجود ہیں. ایک آدمی آفس سے ریزائن کر جاتا ہے تو پھر اس میں بات کاٹ رہا ہوں. یہ زمینی حقائق جو ہمارے پاس سورسز کے مطابق، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا جو استعفیٰ ہے وہ نیب سے بچنے کے لیے جو گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں اس سے بچنے کی سازش تو نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ابھی سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی گرفتاریاں ہونے والی ہیں، اس وجہ سے استعفیٰ دے کے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ فری ہو چکے ہیں. دیکھیں جی، آپ دیکھیں نا، باحثیت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نیب کے لیے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا مشکل ہوتا ہے. اب تو وہ جب ریزائن کر چکے ہیں تو اگر آپ نیب کی بات کریں تو پھر ان کے لیے گرفتاری، اگر کوئی ان کے ذمہ کوئی چارج ہے، کوئی کرپشن ہے، تو یہ تو نیب کے لیے اور زیادہ آسانی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی جو ہے وہ اس لحاظ سے اپنا درست نہیں ہے کہ شاید وہ فری ہو گئے ہیں. فری ہونے سے تو ان کو نقصان پہنچتا ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ رہتے اور ایک وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے، تو اب تو وہ ایک سمپل ممبر اسمبلی ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. تو اگر ان پہ کوئی نیب ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں چونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر، آپ کراچی سے لے کر خیبر تک دیکھیں، سندھ گورنمنٹ پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں، وہاں کام نہیں ہو رہے، وہاں کا انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا ہے، وسائل خرچ نہیں ہو رہے، جو بجٹ ہے وہاں پہ لوگوں پہ، عام لوگوں پہ نہیں لگ رہا. اسی طرح پنجاب کے حوالے سے بے شمار شکایات ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے. اور اسی طرح پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہے سارا. اور ڈلیوری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک کے اندر بس ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی دشمنی کی بنیاد پہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. آئے روز ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور عوام جو ہے وہ زمین کے نیچے جا رہے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ کمر توڑ مہنگائی، اس نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے. آپ دیکھیں 20 سے 30 لاکھ جو ہے نوجوان یہاں سے مائیگریٹ کر چکے ہیں. تو اس وقت ملکی حالات کی طرف، ملکی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملکی حالات، جو موجودہ صورتحال ہے، جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو کے پی کی صورتحال ہے، اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، پاکستان کی فوج کو بیٹھنا چاہیے اور سر جوڑ کر ان کو پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑنی چاہیے. اور اس وقت چونکہ پاکستان کئی موضوع پہ، ایک طرف ہندوستان آپ کا دشمن جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، دوسری طرف افغانستان سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں، تیسری طرف آپ اندرونی خلفشار کا شکار ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے اتحاد کی اور باہمی گفت و شنید کی اور گرینڈ ڈائلاگ کی اس وقت جتنی پاکستان کو ضرورت ہے، اتنی شاید ماضی میں کبھی نہیں رہی ہے. بہت شکریہ شوکت صاحب. یہ بتائیں کہ چلے آپ کا اتنا ویسے بھی وقت لے لیا، آپ سے لاسٹ کویشچن ہے، یہ بتائیں کہ جو ابھی نئی قیادت آپ جیسے بتا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ، نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے آگے کیا نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیا اگر تبدیلی آئے گی تو خیبر پختونخوا میں کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اور کیا آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو خیبر پختونخوا چونکہ ضرورت کی سمجھ شورش زدہ صوبہ بن چکا ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ انتہائی خراب ہے. بالکل ایسا. اور دہشت گردی کے آئے روز واقعات ہو رہے ہیں، مختلف علاقوں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ہمارے آرمی کے لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں، فورسز کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور بیرونی مداخلت ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخاب کیا گیا ہے آفریدی صاحب کا ٹرائبل ایریا سے اور پھر ایک بڑے پختونوں کے ایک بڑے قبیلے سے، ان کا تھوڑا سا آفریدی قبیلے سے، اور یہ آفریدی قبیلہ جو ہے یہ ایک بڑا تاریخی قبیلہ ہے، اس کا افغانستان میں بھی اثر رسوخ ہے اور کے پی میں تو اس کا ہے ہی ہے. اور پھر خاص طور پر جو ٹرائبل ایریا ہے، جو ڈپرائیوڈ ایریا ہے، اور پہلی دفعہ ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے اس ٹرائبل ایریا سے، اس ڈپرائیو ایریا سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. اور توقع اس پہ ہماری یہی ہے، چونکہ ایک تو وہ ینگ آدمی ہیں اور نوجوان ہیں، ان پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، پریزنٹیبل ہیں، اور ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے امن عامہ کی صورتحال کو بہتر کریں گے اور وفاق کے ساتھ جو ہے، وفاق کو جو اصل صورتحال ہے وہاں کے صوبے کی، وہاں کے مسائل سے آگاہ کریں گے اور وفاق کے ساتھ مل کر جو وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور سب سے
پہلے وہاں پہ امن عامہ کی وہاں امن لانے کی ضرورت ہے, اور امن لائیں گے تو اس کے بعد ڈیولپمنٹ بھی آئے گی, پھر بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, پھر وہاں کے بڑے پروجیکٹس ہیں ان پہ کام ہوگا, پھر وہاں کی معدنیات ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہاں کے صوبے کے لوگوں کو ہونا چاہیے, نہ کہ کسی اور بیرونی طاقت کو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں نئے وزیر اعلیٰ کی, وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہیں, اور توقع یہی کرنی چاہیے کہ وہ بہتر ڈلیور کریں گے پہلے سے. اچھا شوکت صاحب, جاتے جاتے اب پروگرام کا ٹائم بھی پورا ہو گیا, ایک میسج علی امین گنڈا پور جو استعفیٰ دے چکے ہیں ان کے لیے, اور ایک میسج ان کے لیے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں. دیکھیں جی, نئے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ینگ بلڈ ہے, اور ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ اوور ویلمنگ یوتھ جو ہے کے پی کی وہ ان کے ساتھ ہے. وہ چونکہ آئی ایس ایف کے بھی پریزیڈنٹ رہے, یوتھ کے بھی پریزیڈنٹ رہے, اور پھر یہ ہے کہ جب ان کو ٹکٹ دیا عمران خان نے تو اس نے ایک گراس روٹ لیول سے ایک نیچے سے اپنا ایک نوجوان کو دیا, ٹکٹ دیا, اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ اس سے توقع یہی کی جاتی ہے کہ وہ ایک تو امن عامہ کی صورتحال بہتر کریں گے, دوسرا جو ہے وہ اس وقت جو چیلنجز ہیں پاکستان کو, بیرونی مداخلت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاق پاکستان کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ینگ لیڈر ہیں, اور ینگ لیڈر کو جب وہ بیک اپ کریں گے, سپورٹ کریں گے, وہاں ان کی مدد کریں گے, اور ان کو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ موو کرنے دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا مفاد ہے. اور اسی طرح علی امین گنڈا پور نے جو گڈ جسچر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ انہوں نے جو سٹینڈ کیا ہے وہ ان کا اچھا فیصلہ ہے. اگر وہ اس موقع پہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے تو تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو کوئی اچھے لفظ میں نہیں لکھا جاتا. تو اس لیے انہوں نے ایک گڈ جسچر دیا ہے, اور پیچھے جو بھی ان سے خرابیاں ہوئی, غلطیاں ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انہوں نے جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ جسچر دے کے تو کافی حد تک ان کو اوور کم کیا ہے. اچھا, حکومت کو ایک تجویز اگر آپ دینا چاہیں تو کیا دیں گے موجودہ حکومت کو؟ چلے سب کو دے دیا, لیکن موجودہ اپوزیشن کو تو دے دیا, لیکن حکومت کو کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیں جی, جو پاکستان میں اس وقت مسلم لیگ حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے, اور وفاق کو جو ہے وہ ایک رول ایسا ادا کرنا چاہیے. ان کو جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹ ہیں پاکستان کے, چاروں صوبے ہیں, اور اس کے بعد بلتستان اور آزاد کشمیر کی جو کہ متنازع حیثیت ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, اور ان سارے یونٹس کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. وہاں پہ ہمانگی پیدا کرنی چاہیے, پاکستانیت کو پروموٹ کرنا چاہیے, لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, اور ایک نسل در نسل جو ایک نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے. اور جو افغان پالیسی ہے خاص طور پر میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اثر نو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 40 سال تک افغانیوں کو پالنے پوسنے کے بعد, اور 40 لاکھ سے زائد افغانیوں کو یہاں پہ جگہ دینے کے باوجود ان کی کئی نسلیں یہاں پہ 2 نسلیں جوان ہو چکی ہیں, اور اس کے بعد یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی, اور آج افغانستان جو ہے ہندوستان کے ہاتھوں میں کیوں کھیل رہا ہے. ہمیں اس کا اثر نو جائزہ بھی لینا چاہیے, اور آئندہ کے لیے اس حوالے سے ہمیں بند باندھنا چاہیے کہ پاکستان کو کوئی ایسی مشکلات نہ ہوں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ جو ہے بلوچستان میں شورش رہی ہے, وہاں پہ علیحدگی پسندی کی تحریکیں چلتی رہی, اس طرح سندھ دیش کے نعرے لگتے رہے, مہاجرین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور یہ واحد جو ہے وہ پاکستان 1947 سے جب تک یہاں قائم ہوا ہے تو یہ کے پی, پنجاب اور کشمیر یہی پاکستان کا نام تھا. اور یہاں پہ پاکستان کے چاہنے والوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 95% تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ تعداد جو ہے اس میں اب کمی آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اپنی پالیسیز کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے. جو اداروں کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چیک کرنا چاہیے, اور ان کی کارگزاری کا بھی جائزہ لینا چاہیے. پچھلے 30 سال کے انہوں نے کیا کھویا, کیا پایا, کیا نقصان انہوں نے کیا. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو کرپشن کے معاملات ہیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے ایک کرپشن سے پاک سیاست کی ضرورت ہے, کرپشن سے پاک معاشرے کی ضرورت ہے. مہنگائی کم ہونی چاہیے, اور ٹیکسوں کا جو بوجھ عام آدمی پہ پڑ رہا ہے وہ کم ہونا چاہیے. اور پھر جو خاص طور پر انہوں نے اعلان کیا تھا اپنے انتخابی منشور میں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یہ پوری نہیں کر رہے. انہوں نے کہا تھا کہ بجلی ہم
300 यूनिट तक मुफ्त देंगे। इसी तरह बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने रिलीफ देने की बात की थी, लेकिन रिलीफ देने के बजाय जो है अवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो वफाक की है और सबसे बड़े सूबे पंजाब की है कि वो सब छोटे यूनिट्स को साथ लेके चले। और इस वक्त जो है लड़ाई का वक्त नहीं है, इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। और कोई भी कौम जो है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक के बगैर वो दफाई तौर पर जितनी भी मजबूत हो, लेकिन अगर उसकी कौम के अंदर इंतशार है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो अभी हिंदुस्तान के मुकाबले में आपको कामयाबी हासिल हुई है, उसके समरात के तनाजर में हमें जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान को पे दर पे कामयाबी मिले, नाकामी ना मिले, और अंदरूनी खलफशात को कम करने के लिए वफाक को पहल करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। सरदार शौकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल और उसमें होने वाली तब्दीली पे बात कर रहे थे। हमेशा की तरह सरदार शौकत महमूद साहब चूँकि तज्ज़ियाकार भी हैं, हमेशा नज़र रखते हैं गहरी सियासी और जितना भी इंटरनेशनली इस वक्त सियासत में, पॉलिटिक्स में चेंजिंग, तब्दीली और मज़ीद जो चेंजिंग और अमेंडमेंट आ रही हैं वो सारी उस पर बात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। चलते चलते आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी कोई बात यहाँ पर अगर बुरी लगी है या फिर आपको लगता है कि हमें अपने प्रोग्राम में कुछ कमी कोताहियाँ या चेंज करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर अपनी आरा से हमें आगाह करें। और हमारे इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, इसको ज़रूर यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके कि इस वक्त जो करंट सूरत हाल या सियासी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है उससे आगाह हो सके, और आने वाली तमाम सियासी अपडेट्स जो है उससे आप आगाह हो सकें। तब तक मुझे अपने मेज़बान फैसल मकसूद को और हमारे तज्ज़ियाकार सरदार शौकत महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।